बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। JUIFA के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कमरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। कमरान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमरान भाई सबसे पहले पाकिस्तान जो है एक जंग हमने लड़ी जो इंडिया के खिलाफ, दूसरी जंग अब हम सैलाब के खिलाफ लड़े। अपना पहली जंग जो लड़ी गो के चंद घंटों की जंग थी सर, जो हिंदुस्तान के खिलाफ थी, वो तो हम अच्छा लड़े, ठीक लड़े और उसका नाक जो है हमने ज़मीन पे लगा लिया और अल्टीमेटली दूसरों को मुदाखलत करनी पड़ी उसकी जान बचाने के लिए या उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए। मगर उसके बाद का मामला जो है, उसके बाद एक जंग तो ये जारी है सैलाब के अगेंस्ट, एक और जंग है वो करप्शन के अगेंस्ट है। ना करप्शन के अगेंस्ट हमने अभी तक कोई जंग शुरू की है। जो सैलाब वाली जो जंग है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसके ऊपर हमारा जो है बाइस ओपिनियन है, मगर इसके बावजूद जो है ना वो अवाम को उन्होंने बर्बाद किया, ख़राब किया। इतना भी नहीं है कि वो जाके किसी के साथ बैठ के उन दुख दर्द जिनके ऊपर आया हुआ है, जिनके ऊपर मुसीबत आई हुई है, उनके साथ जो है उसी तरह से ज़मीन पे बैठ के उनके साथ शेयर कर लेता। अल्ले तल्ले उसके जारी हैं। एक तो वैसे भी अल्ले तल्ले वाला बंदा है और वैसे भी उसके जारी हैं। इधर से दूसरी बीवी जो है वो फैशन शो है या मेकअप का शो है और आज तो काले कपड़े उसने पहन लिए। तो ये अगर फैशन शो है तो फैशन शो जो है वो कामयाब नहीं होते, लोग इसको नोट करते हैं। मेरे जैसा आदमी भी नोट करता है कि कपड़े पहन के कभी किस रंग के और कभी किस रंग के और कभी किस तरह का मेकअप और कभी किस तरह का। जब कभी मुसीबत आती है, खुदा न खास्ता किसी के घर में अमवात हो जाती है, हमारे घर में भी पाकिस्तान हमारा घर है, इसमें भी अमवात हुई हैं, 1000 से क्रॉस कर रही हैं इस वक्त। बाकी जो लोग डिसलोकेट हुए हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके ऊपर और मुसीबतें आई हैं, तो उसमें उन्हीं की तरह जो है, क्या हमने जब कभी घर में अमवात होती हैं, कब हम क्या इस तरह से बन के सज धज के जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो आपके फैशन शो ही ख़त्म नहीं होते। वो तीसरा जगह जो सिंध में जो अभी जो सैलाब का शिकार है, वहाँ बाप बेटा जाके चीन में जो है ना वो फैशन शो शुरू हुआ हुआ है उनका, वो उधर से ख़त्म नहीं होता। तो ये इनकी कैपेसिटी नहीं है इनफैक्ट कि ये किसी इस तरह के मामलात का मुकाबला कर सके। ये कहीं से लांच हुए लोग होते हैं, आ जाते हैं, हम पे मुसल्लत हैं, आम पब्लिक के लोग नहीं हैं। पब्लिक का कसूर ये है कि फिर जो है ना इनको बर्दाश्त करते हैं, हर दफ़ा जो है ना इनको मुख्तलिफ शक्लों में बर्दाश्त करते हैं। एक दफ़ा एक को बर्दाश्त करते हैं, दूसरी दफ़ा दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। तो जो कुछ भी है, आप तीन बड़ी पार्टियों का जो है ना ये मुआजना कर लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करिए, पंजाब में आइए और सिंध में आइए, वो आपको उस संजीदगी का पता चल जाएगा कि जिस संजीदगी से इस मुसीबत का मुकाबला किया जा रहा है। वैसे भी जो मुसीबत आई हुई है, ये हम जो जंगल बेदरेग काटते हैं, ये टिम्बर माफिया जो है ये ईवान के दोनों तरफ, दोनों आइज़ हैं, ये इस तरफ वाला भी है उस तरफ वाला भी है और सारे मिले हुए हैं। और ये जो है ना जो कुछ तबाही आई है उसके ज़िम्मेदार जो है ना वो लोग यकीनन हैं जो हुकूमतों में रहे हैं। उसमें पॉलिटिशियन भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग। कमरान साहब ये बताइएगा कि KPK की आपने बात की, अली अमीन साहब की रिसेंट एक स्टेटमेंट आती है जिससे पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहते हैं जी मेरा पासपोर्ट तो ब्लॉक है, मेरा मतलब मैं कहीं सफ़र नहीं कर सकता। सर कैसा मुमकिन हो सकता है? ये ज़हनी सतह है, ये नहीं उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इस तरह की बोंगी मार सकता है। क्या आप क्या कहते हैं सर, ब्लॉक होगा? वैसे नहीं हो सकता ना। ऐसा है कि आज मुझे कोई अगर आज मैं सेनेटर हूँ ना तो मुझे ब्लू पासपोर्ट है मेरा, ठीक है। अगर कोई और स्लॉट मिल जाए, कोई जिम्मेदारी, तो मेरा जो है ना वो दूसरा इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है पासपोर्ट हो जाएगा, रेड पासपोर्ट हो जाएगा। वो ब्लॉक नहीं हुआ करते। उस बोंगे को इतना भी नहीं गरीब को पता, तो ज़हनी उसकी सतह इतनी है बेचारे की ना, तो वो उसका पासपोर्ट कहता है ब्लॉक है। दूसरे कहते हैं कि जी वो जहाज़ में सीट खाली थी, तो फिर हमने जो ना सरदार साहब को भी साथ ले लिया, हमने कहा जहाज़ खाली जाएगा। तीसरा जो है वो खुद बाप बेटे जाके वहाँ बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेट ये इस मुल्क का जो है ना इस मुल्क की बदकिस्मती, हम सब लोगों की, आवाम की इसमें बदकिस्मती है कि जो इस तरह के लोग हम पे मुसल्लत हैं। सर माजरत के साथ आपने कहा कि ये मुसल्लत है लोग, लेकिन सर जब 26वीं आईनी तरमीम होती है तो JUIFA उन्हें वोट देती है। सर फिर आप भी तो उनके कंधे मजबूत करते हैं। ना
ایسا ہے، آپ کس نظام کے اندر رہتے ہیں؟ آپ پارلیمانی نظام میں رہتے ہو نا. سر اب جب پارلیمانی نظام میں رہتے ہو تو پھر آپ کو اپنا ہجوم دیکھنا ہوتا ہے. کیا 26ویں ترمیم کو میں ابھی آپ کو اس کا اوریجنل مسودہ دے دوں گا، اگر آپ اس کے بعد جو ہے نا اس اوریجنل مسودے کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اس میں ملٹری کورٹس کی بھی بات تھی، اس میں جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے اختیارات ختم کرنے کی بھی بات تھی. بے پناہ جو ہے نا اس میں جہالتیں ہوئی تھی. ان بے پناہ جہالتوں کو نکالتے ہوئے دیکھیے ہم اس زمین کے لوگ ہیں، ہم یہیں کے لوگ ہیں. اسی پارلیمانی نظام میں ہمارا ہجوم اس دن، جس دن یہ 26ویں ترمیم تھی، 7 لوگ ہمارے تھے نیشنل اسمبلی میں اور 5 لوگ تھے سینٹ میں. تو اس ہجوم کے ساتھ جہاں پہ دوسروں کا ووٹ پورا ہو گیا ہوا تھا، ہم نے جو ہم منشور لے کے چلے ہیں اس میں سے اس 27 نکات، پہلے تو اوریجنل 58 تھے نا، ٹھیک ہے، 27 میں سے ہمارے کتنے ہیں؟ 5 کس چیز کے متعلق ہیں؟ سارے معاملات مذہب سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک، تو ہم نے اپنا شیئر جو ہے وہ 7 لوگ اور 5 لوگ، مولانا صاحب نے اس کے لیے اپنا شیئر لیا. ایک دوسرا اس کو جس حد تک ڈائلیوٹ کر سکے کروایا. 2 تیسری بات یہ ہے کہ کبھی اس کے اوپر جو ہے نا پروفیشنلی جو ہے نا بحث تو کریے کہ اس کے پیچھے لوگ خراب ہے یا یہ چیز خود خراب ہے. وہ کسی دن اس کو پڑھ کے آئیے گا، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. کیونکہ میں نے کوئی 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھا ہوگا اس بات کو، اور ہر چیز میں جو ہے نا سٹل میں کہتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر کسی دن اس کو پڑھ کے آئیے، اس کے بعد نشاندہی کریے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ خراب ہے یا اس کا نتیجہ اب خراب ہے. اب فرض کریے کہ اگر کوئی مین بیہائنڈ دی گن خراب ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کا گن کو الزام نہیں دیں گے، مین کو الزام دیں گے. اور اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو وہ نہیں نظر آئے گا، کوئی اتنی بڑی برائی نظر نہیں آئے گی. مگر یہ ادروائز فیشن ہے کہ ہم اپنی تمام تر جو ہے نا وہ میزریز کو کسی نہ کسی کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ کندھا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا اس وقت. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ جس کاز کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو لایا گیا، اب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے بعد جو کورٹس ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، دونوں بڑی عدالتیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ، ان کے اختیارات ختم ہو گئے. ہمیں ججز خط لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مطلب ان کے پاس کوئی نظام، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. اس طرح کے وہ شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو واقعی یہ جینون ہے یا سر ویسے؟ سردار صاحب یہ عورتوں کی طرح شکوے نہ کرے نا سر، مردوں کی طرح یہ بتائیں کہ اس میں کون سی خراب ہے. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، اکتوبر میں آئی ہے نا یہ ترمیم. جی سر. اکتوبر سے 5 ہفتے پہلے یہ ترمیم جو نا اٹیمپٹ ہوئی تھی نا. 5 ہفتے جے یو اے اکیلے لڑی ہے نا اس محاذ پہ. کوئی وکیل نکلا ہے اس کے ساتھ، کوئی صحافی نکلا ہے اس کے ساتھ، کوئی پڑھا لکھا شخص اس کے ساتھ آیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. جے یو آئی 5 ہفتے اکیلی کھڑی رہی نا، اس کے علاوہ تو نہیں آیا. سفدہ آپ کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں، سب کے پاس شیئر ہوا تھا. ایسا نہ کریں، میں نے خود شیئر کیا ہوا تھا. اچھا، ہمارے پاس نہیں تھا، آپ کے پاس نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے نا، جو بات اصل کر رہا ہوں، اکتوبر میں آئی نا، اکتوبر میں پاس ہو گئی. اکتوبر سے پہلے تو پاکستان کا جو عدالتی نظام تھا اس میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی نا. اس میں اتنی آزاد تھی عدلیہ کی، اتنی آزاد تھی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے 26ویں آئینی ترمیم تو 75 سالوں سے ہے سر. ان کے تو دیکھیں بات، پھر میں یہی کہوں گا کہ مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے نواز شریف کا پاناما کیس کیا قانون کے مطابق تھا؟ جسٹس منیر تک لے جاؤ، ہزاروں کیس آپ کو ایسے ملیں گے. کسی سیاسی ویسے سر نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی سر؟ ویسی باتوں سے بات، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں. ہاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے. خان صاحب کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے. اس میں خان صاحب اس کے خلاف ملے ہوئے تھے، اس میں مسلم لیگ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بس اتنی بات. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ میری ڈیٹ کریکٹ کیجئے گا، 7 سپٹمبر کو غالباً قادیانیوں کو باقاعدہ طور پہ 7 سپٹمبر کو ہوا تھا. بالکل 7 ستمبر. سر اس حوالے سے ابھی یہ بتائیے گا، میرا سوال تھوڑا سا معذرت کے ساتھ رکھ لیجئے گا کہ سر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے قادیانیوں کو سپیس دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یا وہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ بھائی ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، مطلب وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا؟ ایسا ہے کہ ہر حکومت میں یہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ ان کو سپیس دی جائے. وجہ اس کی جو بظاہر سمجھ آتی ہے، جو بظاہر سمجھ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ شاید باہر والے ملکوں میں اپنے آپ کو بڑا لبرل دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں ریجڈ بتانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل بتانا چاہتے ہیں.
تو وہ لبرل ہونے کے شوق میں جو ہے نا یہ مختلف اوقات میں مختلف کوششیں کرتے ہیں. ابھی بھی کوشش ہوئی, قاضی فائز نے بھی ایک کوشش کر لی, پھر جب اس کے گلے پڑ گئی وہ کوشش, پھر اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا, پھر بڑی مشکل سے اس نے وہ راستہ جو ہے نا اب وہ کروا کے کہ جی مولانا صاحب آئیں تو فلانا آئیں تو ڈمکانا آئیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو وہ اس مسئلے سے یہ وہ کون سا مبارک ہے والا کیس جو ہے مبارک پتہ نہیں کیا مبارک ثانی مبارک ثانی والا کیس, مبارک ثانی والے کیس میں اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں اسی طرح کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں. ایک دفعہ حلف نامہ بدلی کر دیا تھا ادھر پارلیمان میں. تو یہ مختلف اوقات میں مختلف حرکتیں ہوتی رہتی ہیں, مگر الحمدللہ کے باوجود اس کے کہ ہمارا بہت چھوٹی سی پارلیمانی پارٹی ہے, ویسے ادروائز چھوٹی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے نا اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دی. سر یہ بتائیے گا کہ مسجدوں کے حوالے سے معاملات چلے, مدنی مسجد کو بلکہ گرا بھی دیا گیا. وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لبرل بعض میں خود جو لبرل لوگ ہیں یہ ٹیسٹر مارتے ہیں کہ کیا چنگاری ان کے اندر, خون کے اندر جو چنگاری ہے مسلمانوں کے اندر, کیا وہ کمزور پڑ گئی ہے. تو وہ جب وہ 2-4 سال بعد کبھی اس طرح کا ٹیسٹر مارتے ہیں, جب اس طرح کا رسپانس آ جاتا ہے JUI کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے بھی, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں چیختے چلاتے. تو یہ کوشش ہوتی ہے, اللہ پاک رحم کرے اس ملک پہ, اسلام کے نام پہ بنا, مگر اس کے بعد اسلام کے نام کو جو یہ ہمارے لبرلز جس طرح خراب کرتے ہیں اس طرح سے ہم خراب نہیں ہونے دیں. خواجہ آصف حنیف عباسی صاحب کے آپس میں ایک بڑی بحث مباحثہ رہا, نون بھی اس پہ ڈیوائڈ نظر آئی, کوئی کسی کی سائڈ لے رہا تھا, کوئی کسی کی سائڈ لے رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون حق پہ تھا, اور کیا حنیف عباسی صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا اس چیز کا؟ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے کچھ اور طرح کے تھے. اور سر تھوڑا سا کھل کے اگر بتائیں, اسٹوڈنٹ ہوں سر, جاننا. میں بھی تو اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. نہیں سر, آپ سے سیکھتے ہیں. تو یہ معاملات کچھ اور طرح کے تھے. یہ اگر آپ کھانا کھانے جائیں اور مجھے کھانے میں شریک نہ کریں, تو یا آپ اکیلے کھاتے رہیں اور میں بیچ میں جو نا تماشا دیکھتا رہوں, تو اس طرح کے معاملات تھے. پھر جب وہ کوئی خرابی زیادہ ہو گئی تو پھر ایک دوسرے پہ تنقید بھی شروع ہو گئی. پھر وہ گھر کا بیٹی لنکا ڈالنے لگ گیا, اور جب لنکا ڈلنے لگ گیا پھر اس کے بعد چونکہ دونوں کے مفاد میں نہیں تھا, اس لیے دونوں نے بس ٹھیک کر لیا معاملہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ علی امین صاحب نے بڑی کرٹیسائز کیا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب کی ایک قیمت ہے, وہ اس طرح, میں مزید وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, دہرانا نہیں چاہتا. سر کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے, کیونکہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر ہم بھی موجود ہوتے تھے, لمبی لائنیں PTI کی سر. تو سر اس کے بعد اس طرح کا سلوک, وجہ کیا ہے کہ سب کی آپس میں بن پا رہی ہے, لیکن مولانا صاحب اور علی امین صاحب کی آپس میں کیا ہلکا ایک ہونے کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ اس دشمنی کی وجہ کیا ہے سر؟ علی امین نے کسی ان کے الائز پارٹیز میں سے کسی اہم آدمی کے ذریعے مجھے 2 دفعہ فون کروایا ہے کہ وہ مولانا سے ملنا چاہتے ہیں. میں اس بات کا میں نے رسپونڈ کی, میں نے اس کو کہا کہ اگر مولانا پشتو سپیکنگ ہے, پٹھان آدمی ہے, اگر کوئی اس کے گھر چلا جائے گا تو یہ بالکل جو ہے نا اس کو یہ بالکل ریزسٹ نہیں کر پائے گا, چلے جاؤ اس کے گھر. تو یہ بات آلموسٹ طے تھی جن دنوں میں جو ہے نا PTI کا جو ہے نا وہ بہت چکر لگتے تھے. تو وہ ویسے وہ کس سلسلے میں ملنا چاہ رہے تھے, اسی سلسلے میں یا ان کا ذاتی سلسلہ تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس کو یہ شک ہو کہ اگر PTI کی اور JUI کی بن گئی تو میں بیچ میں جو ہے نا شہید نہ ہو جاؤں. ہاں, تو میرا خیال ہے, میرا اندازہ ہے, ابھی وہ اللہ بہتر جانے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر یہ مجھے کہا گیا, دوسروں کو تو چھوڑ دیں. اور وہ اب اس کا اور مولانا کا لیول تو نہیں ہے نا کوئی اس میں, اور نہ مولانا کا یہ لیول ہے کہ وہ ایک سیٹ کے اوپر جو ہے نا کہ وہ ایک سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا اس کو کہیں کہ جی اس کے ساتھ میں نے ہر بات کا جواب بھی دینا, یہ مولانا کا لیول ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے, اور دوسرا نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفے, کیا بات KP اسمبلی کی طرف بڑھ رہی ہے اور نیشنل اسمبلی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اسپیسیفکلی پوچھوں گا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کرنے کا کہا جائے,
علی امین کو، یا یہ کہا جائے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو علی امین، کیونکہ جو ان کے ذاتی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے آپ استعفیٰ لینا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اور عدم اعتماد بھی ان کے خلاف لانا مشکل ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ علی امین ان کا نمائندہ ہے جن کے باقی جو ہے نا حکمران نمائندے ہیں. آپ دیکھیے کہ 3 صوبوں میں حکومت کسی اور طرح سے بنے اور سارا نظام جس طرح سے بنا، نظام کیا اس کو انتظام کہہ لیں، جس طرح سے انتظام بنا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک صوبے میں کوئی اور نظام یا انتظام ہوتا. تو یہ بھی اس انتظام یا نظام کا حصہ ہے، اور علی امین ہر وقت وہ کرے گا جو اس کو کہا جائے گا. جس طرح سے باقی لوگ اس نظام میں یا انتظام میں شریک ہر وہ کام کرتے ہیں، اس لیے جو اس کی ڈیوٹی لگائی جائے گی وہی کام کرے گا. سر، بیوروکریٹس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کچھ پرتگال کی غالباً انہوں نے بات کی کہ وہاں وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں، ڈویل ان کی نیشنلٹی ہے، یہاں سے بڑا پیسہ کما کے لے کے جا رہے ہیں. جنید اکبر کے پاس وہ کمیٹی تھی، ظاہر بڑے باخبر آدمی ہیں، آپ سینیٹر بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ کوئی کام ہوا یا سر ساری سختیاں ہماری مجھ غریب کے لیے ہی ہیں اس ملک میں؟ دیکھیے، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. صحیح ہے. بس یہ غریب کا، اور غریب کا ایک قصور ہے. غریب نے کبھی اپنے جیسے غریب کو ووٹ دیا؟ اپنے جیسے ایکول کو جو ہے اس نے اسمبلی میں بھجوایا؟ چند ایک کو چھوڑ دیں، ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے جو ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جن کو ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے نا نظام صحیح نہیں ہوگا. آپ سارے مل کے اگر ریزسٹ کریں اس نظام کے خلاف، ٹھیک ہے داندلی ہوتی ہے، مگر اگر سارے لوگ مل جائیں اور کہیں کہ میں نے اپنے جیسے لوگوں کو لانا ہے، اپنی کلاس کے لوگوں کو چننا ہے، پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے یہ ممکن نہیں رہے گا. اور یہ جو لوٹ مار لگی ہے جس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے. سر بلکہ یہ خبر ہے کہ 14 کروڑ حفیظ پاشا صاحب کی، یہ خبر آپ نے شاید سنی بھی ہو، مالک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے کہ 50% لوگ زندگی کی لکیر سے نیچے جا رہے. 14 کروڑ انہوں نے فگر بتایا کہ سر 14 کروڑ چلے گئے تو باقی اس سے زیادہ ہیں. 50% سے اب یہ فگر زیادہ ہو گئی ہے. یہ حفیظ پاشا والی سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ میرا خیال پرانی ہو گئی ہے. سر یہ 10-12 دن کی ہے. اس وقت آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سال میں پاکستان نے سب سے زیادہ قرضہ لیا. یس سر. آپ کو یہ پتا ہے کہ بجلی کے حوالے سے لائن لاس جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان کہتے ہیں ترقی کر رہا ہے. وہی ترقی کر رہا ہے. کیسی ترقی ہے کہ آپ کا کام ہی ادھار پہ چل رہا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ، کتنے بچے جو ہے نا اسکولوں سے باہر ہیں. بچے جو اسکول نہیں جائیں گے، جو کل اس قابل نہیں ہوں گے پڑھ لکھ کے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یا مزدوریاں کریں گے یا کرمنل بنیں گے. آپ اپنے معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ جو ایک کلاس جو لوٹ مار میں شریک ہے، جو لوٹ مار کرتی ہے، وہ کلاس جو ہے اس ملک کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے پہ بھی ظلم کر رہی ہے. سر جب بھوکے ننگے لوگ ہوں گے تو وہ خود بھی جو ہے نا یا تو ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پائیں گے.